बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी। तो मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। खबरें तो बहुत सारी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ख़बर ये है वो कि मेरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इसके ऊपर, और वो वजह थे। वो क्यों वजह थे उससे मैं भी इत्तफ़ाक़ करता मैं हूँ। हुकूमत ने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है और उसका पहला इजलास हुआ है। उसकी सदारत की प्राइम मिनिस्टर साहब, वज़राए आला, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वफाकी सूबाई वज़रा और आला सरकारी हकाम ने इसमें शिरकत की है। इसका जो मकसद है, इलामिया जो है, उसमें यह है कि गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करनी और कैसे करनी। और इस इलामिया में लिखा हुआ है कि इकनॉमिक रिवाइवल प्लान के उन्वान से तैयार करदा कौमी हिकमत अमली का मकसद मुल्क को बहरानों से निजात दिलाना है। मौशी बहाली प्लान का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, IT, तवानाई में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफ़ादा किया जाएगा। पाकिस्तान की मुकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। एक हुकूमत और इज्तमाई हुकूमत के तसव्वुर को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे, इसकी तशरीह करेंगे कि एक हुकूमत और इज्तमाई हुकूमत के तसव्वुर को फ़रोग़ दिया जाएगा का मतलब क्या है। काउंसिल सरमायाकारों के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। ये तो बिल्कुल बजा बात है और होना भी ऐसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो ये हुकूमत जिसके वैसे जाने के दिन थोड़े ही रह गए हैं अगर आइन का इतलाक़ हो तो, और दूसरी तरफ जो इनकी परफॉर्मेंस है मुआशी एतबार से वो भी आपके सामने है। और गैर मुल्की सरमायाकारी, जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर की आप बात करते हैं कि वो मुल्क में हमने लेकर आनी है, तो उसके लिए एक माहौल होता है, एक माहौल को आप साजगार करते हैं। लेकिन जब आपके यहाँ पे मुआशी बदहाली है, ग्रोथ रेट आपका वर्चुअली सिफर पर है, आपकी इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री, आपके यहाँ पे इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है, डॉलर जो है वो जो उड़ान भर चुका है वो भी आपके सामने है। IMF के साथ आपके मामला तय नहीं हो पा रहे अभी तक कि वो आपको बेल आउट करेंगे नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट की बातें होती है, LCs आपकी नहीं खुल पाती, और दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो इन हालात में फॉरेन इन्वेस्टर को कैसे आप कहेंगे कि वो इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बात की। उन्होंने कहा जी कि अगर 12 अक्टूबर का सानहा ना होता तो शायद आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की में शामिल होता। क्या कहा राना सनाउल्लाह? एक ऐसी हुकूमत जो मुल्क की तबाही का बायस बन रही थी, जो मुल्क की मुआशियत को तबाह कर रही थी, उसके ख़िलाफ़ एक आइनी और कानूनी तरीके से अदम एतमाद हुआ, और उसके बाद आपने यानी बदतरीन मुआशी हालात में हुकूमत की बागडोर संभाली। अगर 12 अक्टूबर का सानिया ना होता तो शायद आज पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की सब में शामिल होता, और पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका होता कि हमारे लोग जो हैं वो इस तरह से जाके कश्तियों में सवार होके बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार के लिए जो है वो इस तरह से डूब के ना मरते। आज मैं पूछता हूँ कि वो कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे? वो किधर है वो 1 करोड़ नौकरी? प्राइम मिनिस्टर ने भी गुफ्तगू की है, उनकी भी बात सुन लें, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये साल इंतहाई तूफानी ये साल था। सियासी हलचल मचाई गई कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, साजिशें की गई और अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई। नवाज शरीफ के दौर के इख्तिताम के बाद हर चीज़ ज़मीन बोस हो गई थी। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराता हूँ। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़िया निगार हारून रशीद साहब। कैसे हैं सर? खैरियत से? सफ़र ठीक रहा लाहौर का? बड़ा अच्छा, ज़बरदस्त। आरिफ चौई साहब माहिर कानून है, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। आमिर इलियास राना साहब तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। हारून साहब, ये जो पहली खबर थी जो आपकी नज़र में खबर नहीं थी क्योंकि हालात साजगार नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। एक लतीफ़ा है खबर। देखिए, दुनिया में जहाँ कहीं माशी तरक्की हुई है, हमारे आज की दुनिया में किसी एक मुल्क के बारे में आप बताएं तो मैं अर्ज़ करूँ, थोड़ी बहुत तो मालूमात होंगी, मतलब इंडोनेशिया व मलेशिया के वगैरह में ज़रा कम होंगी,
مگر میں اب یورپ کا پتہ ہے، امریکہ کا پتہ ہے، اسرائیل کا پتہ ہے، چین کا تو پاکستانیوں کو پتہ ہے ہی، اس لیے کہ ہمارا زیادہ انٹریکشن ان کے ساتھ رہا ہے۔ معاشی ترقی کے بنیادی عوامل کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے معیشت ہمیشہ جدید ہوتی ہے، جس طرح اخلاقی اصول ہمیشہ قدیم سے قدیم تر ہوتے ہیں۔ جب آپ اخلاقی اصولوں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پیچھے سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے بالکل شروع میں کہ جو کچھ ہم نے تم پہ نازل کیا اور تم سے پہلے نازل کیا، ہیں جی، اس پہ عمل کرو گے تو رہنمائی ملے گی۔ تو اخلاقی اصول ابدی ہیں، شروع سے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ہر روز بدلتی ہے۔ معیشت اب ہے آئی ٹی، الیکٹرانکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انڈسٹری، اس پہ بیس کر کے اس کے ساتھ۔ اگر معیشت زراعت ہوتی تو 1801 تک دنیا کی 25% معیشت سب کانٹیننٹ تھا، اب میرا خیال ہے کوئی 3% 4% ہوگا۔ اور برطانیہ جو افلاس کا نمونہ تھا، اور امریکہ جو افلاس کا نمونہ تھا، اور چین تو ابھی ہمارے سامنے افلاس کا نمونہ تھا، پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، جائیں چین جائیں تو کہیں ریڈیو نہیں ملتا تھا، کہیں سبزی نہیں ملتی تھی، کہیں آلو نہیں ملتے تھے، اور لوگ ڈرائیور کی نوکری کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز تمام انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ امن ضروری ہے، معاشرے میں ایک منیمم اتفاق رائے ضروری ہے۔ پولیٹیکل سائنس کہتی ہے اگر 20% لوگ شورش پہ تل جائیں تو ملک گورن نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات نظام عدل ضروری ہے، کوئی جھگڑا میں اور آپ مل کے کاروبار کر رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو ایک عدالت ہونی چاہیے جو 2 4 6 ہفتوں میں 8 ہفتوں میں اسے نمٹا دے۔ ٹھیک ہے، جو یہ بہار میں تجربہ ہوا پچھلے 10 سال میں، بہار کی آبادی پاکستان کے برابر ہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے جدید ٹیکنالوجی، وہ تو میں اس کا ذکر کر چکا۔ شریف خاندان، اگر یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کو اس کو سمجھے میں معافی چاہتا ہوں، شریف خاندان اور زرداری خاندان معیشت کو تباہ تو کر سکتے ہیں، تعمیر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ہر کاروبار میں آئی ٹی 90 میں ہر آدمی کو جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا یہ پتا تھا کہ اب آئی ٹی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس وقت آئی ٹی میں $30 بلین ارن کر چکے ہوتے، ہماری فوج میں 15-20 سال پہلے کاغذ کا استعمال ختم ہو گیا، ایک جدید ادارہ ہے، باقی پہلو تو چھوڑے نا، وہ تو سیاست ویسے تو چھوڑے۔ ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم پرائمری سے آئی ٹی پڑھانا شروع کرتے، کم از کم مڈل سے پڑھانا شروع کرتے۔ جو آئی ٹی پڑھا ہوا آدمی ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، معمولی کام بھی سیکھ لے تو $500 تو کما ہی لیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا، ہم سڑکیں بنا رہے تھے، ہم اوور ہیڈ بنا رہے تھے، انڈر پاس بنا رہے تھے، جو بننے چاہیے، لیکن پیسے ہوں تو بننے چاہیے نا، پیسے کہاں سے ہیں؟ اور ہم قرض لے رہے تھے، اور قرض کیوں لے رہے تھے کہ صوبوں کو دینا 54%، 5%، اب 57% ہے، تو مرکز کے اخراجات اور دفاع کے اخراجات اور قرضوں کی واپسی کہاں سے ہوگی؟ لون لے کر، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے چینی آئے امریکہ میں، کراچی میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پاکستان اتنی ترقی کیسے کر گیا۔ ان میں ایک دالا آدمی تھا ڈنگ شاؤپنگ، جیسے منموہن سنگھ تھا انڈیا میں، انہوں نے کہا ماضی کو بھول جو، ہم لوگ ماضی میں زندہ ہیں، چینی بھی ماضی میں زندہ تھے۔ وہ دنیا بدل گئی ہے بھائی، معیشت اب اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ معیشت کے لیے پہلی بات تو جو آپ نے کہی کہ بھائی ان کا کیا آئی ایم ایف پیسے کیوں نہیں دے رہا، ٹھیک بھائی آپ تو چلے جائیں گے موسٹ پروبیبلی، ٹھیک ہے۔ اور رانا صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر 12 اکتوبر نہ ہوتا تو 12 اکتوبر آپ نے کیا نا بھائی، آپ ہمیشہ چن کے اس آدمی کو لاتے ہیں، یہ آپ کا کیا نفسیاتی پرابلم ہے؟ جو سیاست میں مداخلت کرتا ہے اس کو اسی کو کیوں چن کر لاتے ہیں؟ 5 آدمی آپ نے لگائے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی جنرل کاکڑ جیسا آدمی ہو، جنرل کاکڑ سے امریکیوں نے کہا، اشارہ کیا کہ تم ایٹمی پروگرام پہ اگر سمجھوتا کر لو تو بے شک مارشاء اللہ لگا دو۔ اس نے جس امریکی نے اس سے کہا، اس نے جواب ہی نہیں دیا، اس کو جواب ہی نہیں دیا۔ تو یہ کیا معیشت، یہ تو یہ خبر نہیں ہے، یہ لطیفہ ہے۔ لوگ ڈالر خرید رہے ہیں، سونا خرید رہے ہیں، پیسہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں۔ یہ غیر ملکی سرمایہ کار کو پاگل ہے، غیر ملکی سرمایہ کار جو یہاں آئے گا، ٹھیک۔
ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں دیگر مہمانوں کے. عامر الیاس رانا صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے, اعلامیہ بھی میں نے پڑھ کے بتایا. یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا آج پہلا اجلاس تھا جس کی صدارت کیا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے. اب جو باتیں ہارون صاحب نے کی ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ معاشی ترقی چاہتے ہیں یا فورن انویسٹمنٹ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں, آپ کی سوسائٹی میں, آپ کی کنٹری میں ہو, تو اس کے لیے امن ضروری ہے, انصاف ضروری ہے, معاشی و سیاسی استحکام ضروری ہے, تبھی پھر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے نا انٹرنیشنل انویسٹر کا, اور وہ آتا ہے. تو موجودہ حالات میں جو حکومت کی پرفارمنس ہے پچھلے ایک سال سے, اس سے تھوڑا اوپر ہو گیا اب, تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اکانومی کو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جو صورتحال ہے, اب جو ٹائم ان کے پاس بچا ہے اس میں یہ ڈیمیج ریکور ہو سکتا ہے؟ کنٹرول تو چلو شاید ہو ہی جائے اس کو اگر فل سٹاپ لگائیں, لیکن کوئی ریکوری ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتی ہے اور جتنا ٹائم بچا ہے تو یہ حکومت کیا پلان کری ہے؟ اگلی حکومت کے لیے پلان کری ہے یا یہ اپنے لیے پلان کری ہے, یا الیکشنز جو ہیں اس میں کوئی ڈیلے کو یہ فورسی کر رہی ہے؟ آپ کے خیال؟ اچھا کہتا کلام آپ میں بیچ میں کبھی بولتا نہیں ہوں. دو اور چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ٹرینڈ ورکر, وہ بے شک 5-7 جماعتیں پڑھا ہو لیکن جس انڈسٹری میں جائے اس کی ABC اسے میں پتہ. بات کر لوں یا اور تعلیم جو ہے وہ تعلیم کا فروغ ضروری. ٹھیک ہو گیا جی, اب آپ بات کیجیے. لطیفہ جو تھا نا, وہ تھا اس ملک پہ جو آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر رکھا گیا تھا, اور اس نے جس نے کبھی اسٹینڈنگ کمیٹی اٹینڈ نہیں کی تھی, اس وقت کے وزیر اعظم کہتے تھے ہمیں ایک بڑا معاشی پیکج ملا ہے. یعنی وہ جو دوسرے قرضے لیتے تھے ان کو وہ کہتے تھے غلامی کا توق, اور جو خود لیتے تھے وہ تھا معاشی پیکج. بڑی پرکشش آفر ملی. پھر ایک ہمارے جو سعودی عرب کے حکمران ہیں, مطلب ظاہر حکمران ہی ہے نا, محمد بن سلمان فرما روا کے بیٹے ہیں اور ولی عہد ہیں, وہ آتے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے, ان کی گاڑی چلائی جاتی ہے. یہاں آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر صاحب کا میں قصہ سناتا ہوں, لیکن ایک فکرہ کہہ کے کہ جس کی انڈیا کی مثالیں دی جا رہی ہے, وہاں انویسٹمنٹ ہو گئی اور یہاں MOU بھی سائن نہیں ہوا. آپ ذہن میں رکھیں کہ MOU کیوں نہیں سائن ہوا, کیونکہ کوئی چیز کسی کو پتہ نہیں تھی. بورڈ آف انویسٹمنٹ اس وقت کے وزیر اعظم کو بتاتا تھا کہ صوبوں کے ساتھ یہ چیزیں کوارڈینیٹ کر لیں اور آپ پھر آگے چل سکیں گے. وہ سال ہا سال گزر گئے, جو گفتگو کی تھی اس کو ہم MOU میں بھی نہیں بدل سکے, ایگریمنٹ تو اس سے اگلی نسل آنی تھی. تو چونکہ اس ملک کے ساتھ 3.5 سال پیار محبت میں, بلائیں میں لطیفے چلتے رہے اور اقتدار چلایا گیا. 9.5 سال KP میں جو 300 سے پلس انہوں نے ڈیم بنانے تھے, وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. وہ زرداری صاحب بھی بنانے جا رہے ہیں ڈیم, اسی طرح نہروں پہ جس طرح انہوں نے سندھ میں 15 سال بنا لیے ہیں, وہاں کی نہروں پہ اب وہ پنجاب میں بھی بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اب آپ آ جائیں کہ یہ جو پلان فوج نے دیا, آپ کو اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, میں کسی فوج کو ڈیفینڈ کرنے یہاں نہیں آیا. انہوں نے جو میٹنگ کی وہ یہ تھی کہ جی 2035 تک کا سال ہے کا ہمارا ایک ٹارگٹ ہے, ہم اتنے ٹریلین بلین لے کے آئیں گے انویسٹمنٹ کے. اور وہ جو اجتماعی حکومت کا آپ نے فکرہ بولا, وہ یہ ہے کہ آپ سب کو اس ملک کو چلانے کے لیے ایک چارٹر آف معیشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, ایک معاہدہ کرنا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان فوج نے دیا, جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں, کو وہ آفر کر رہے تھے کہ آپ ہم سے ایک معیشت کر لیں, جس کو وہ کہتے تھے تم NRO مانگتے ہو. میں صرف ایک چیز کلیئر کر دیں, اس وقت کا ایک چیز عامر صاحب ایک چیز کلیئر کر دیجئے گا. آپ نے کہا کمپرومائز اس سینس میں تھا کہ وہ دونوں حکومت نہیں بنا سکے, باپ بیٹا مل کے جہاں پنجاب میں حکومت بنا سکتے تھے, انہوں نے کو آفر کی, اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا گیا, نہیں لی, اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب آپ آئیں, یہ جو آج وہ ہم ابھی آپ بات کر رہے ہیں, ایک چیز کا جواب دے دیجئے گا, ایک چیز کلیئر کر دیجئے گا. ایک چیز عامر صاحب میری بات تو سن لینا سر, ایک چیز کلیئر کر دیں. آپ نے کہا کہ یہ اس اعلامیے کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ پلان فوج نے دیا یا اسٹیبلشمنٹ نے دیا, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا انیشیٹو نہیں ہے, یہ فوج کا انیشیٹو ہے جس کی صدارت کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. آپ اس کو کلیئر سمجھیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے کوئی ابہام سے بات نہیں کی, اس میں کوئی مبہم کویسچن نہیں ڈالا. یہ فوج ہے, آج کی حکومت ہے, اور آنے والی حکومتوں کے لیے اگر 2035 کا پروگرام ہے. ہمارے بہت سارے لوگ احسن اقبال کا مذاق اڑاتے ہیں. اس ملک کو وہ یاد کرتے ہیں نا, آج ڈاکٹر محبوب اس کے جناب کے جی 5 سال کا منصوبہ تھا, کوریا لے گیا, فلاں لے گیا. اس ملک کو چلانے کے لیے جب ایک لاڈلا 11 سے لے کے
17-18 में बाकायदा रजीम चेंज करके लाया गया, वो नाकाम हुआ, तो कुछ तो किसी ने सोचना है। ये आए, इनको जो डार साहब का तकब्बुर है वो उनके गले पड़ गया, जो उन्होंने डॉलरों पे बरसात बरसाई थी वो उनके गले पड़ी। लेकिन इस मुल्क को चलाना है, क्योंकि एक वजीर आजम IMF से मुआहिदा करके उसको तोड़ के भागा, और ताकि मैं लोगों में वोट ले सकूं, उसके नतीजे हम सबको भुगतने हैं। ये फौज का मंसूबा है, ये पाकिस्तान का मंसूबा है, आज की हुकूमत का है, और आने वाले को इस पे चलना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो लोग हैं जो ये बातें करते थे कि उठ है इंसानों के समुंदर उठ, और वो समुंदर नहीं उठ सका, किसी सूरत में नहीं उठ सका, क्योंकि उसके अंदर गुंजाइश नहीं थी, उसमें गुब्बारे में हवा भरी गई थी जाली। बाकायदा तज्जिए करवाए गए, नतीजा अमली सूरत में नाकामी की सूरत में आया कि ना वो उस इदारे के साथ चल सका, ना वो अपनी तरफ से एक अच्छा मईशत का प्लान दे सका। उसने सबसे पहले उस वजीर खजाना को सैक किया जिसको उसने वाहिद वजीर था वजीर आजम बनने से पहले अनाउंस किया, क्योंकि ना उसकी सुनते थे ना किसी और की सुनते थे। मीटिंग में तय करते थे अफसरान कि 25 मिनट तो चूंकि वजीर आजम ने बोलना है, लिहाजा 5 मिनट में इशारा करके मीटिंग खत्म कर लेंगे। ये होती थी उस वक्त की मीटिंग। ये आज हम जो फंस गए हैं ना, ये जो हो रही है बात कि जी यहाँ पे अमन नहीं है, यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर आज से नहीं, साल हा साल से जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आती थी ना, एक आप नवाज शरीफ के लास्ट टेन्योर को निकाल दें, उसके अलावा वो हर बंदा फौज की तरफ देखता था कि जी क्या वो पीछे हैं, नहीं है। सी पैक चाइना और नवाज शरीफ ने किया, जो चला जरदारी साहब के कुछ स्टार्टिंग में था, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, कि वो ऐसे था जैसे शेर के सामने, वो डॉलर देने का मतलब वो उनके सिफारतकारों का था कि शेर के सामने गोश्त डालना, वो नहीं हो सका। ठीक हो गया जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाओ। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसमें फ़ौज सपोर्ट तो ज़रूर कर रही है, क्योंकि आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है कि प्लान पाकिस्तान की समाजी और मौशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की बुनियाद है, और मौशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हमायत करती है। तो लेकिन इनिशिएटिव जो है वो तो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, और जो एलामिया है उसको अगर पढ़ें तो लगता ये है कि गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। हाँ, फ़ौज बड़ा इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट, एक स्टेक होल्डर है और उनकी सपोर्ट तो चाहिए होती है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वो कह रहे हैं वो डिफरेंट है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा, और जो बातें आमिर साहब ने की और हारून साहब ने की हैं उस पर उनकी क्या राय है वो भी लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवालनामा। तीसरे गेस्ट की तरफ आता हूँ, आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिकवरी होनी चाहिए डैमेज की, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिन मौशी बहरानों का शिकार है उसमें से बाहर निकलना चाहिए, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत जब ये बॉडी को इस्टेब्लिश कर रही है और उसका आज पहला इजलास हुआ है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को हल किए बगैर आप बैरूनी सरमायाकारी को इंश्योर कर सकते हैं? क्या करप्शन को ख़त्म किए बगैर आप कर सकते हैं, या इंसाफ को फराहम किए बगैर आप बैरूनी सरमायाकारी को वेलकम या इंश्योर कर सकते हैं? सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये हुकूमत ये करती हुई नजर आ रही है आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं है कि ये जो सियासी इस्तेहकाम है उसका गहरा ताल्लुक मुआशी इस्तेहकाम के साथ है, और जहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होता वहाँ मुआशी इस्तेहकाम नहीं होता। और सियासी इस्तेहकाम का सादा मतलब सिर्फ ये है जमहूरियत का तसलसल, इसके अलावा सियासी इस्तेहकाम का कोई तस्वर नहीं। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि इस हालत में और इस वक्त पे जब 2 महीने बज़ाहिर इलेक्शन में रहते हैं, 2035 का मंसूबा और उसमें फ़ौज शामिल होकर ये मंसूबा दे रही है, और इन्वेस्टमेंट के लिए चार्टर बनाया जा रहा है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जा रहा है। ये मुझे ये लगता है कि ये जो किसी ने कहा था ना कि भाई रिश्ते वालों फिर जवाब ही समझिए ना, इलेक्शन की तरफ से तो हमें, या फिर इलेक्शन की वाली बात तो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि अगर आपने फेयर और फ्री इलेक्शन कराना है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, जिसमें आपने आवाम को ये मौका देना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपने लोगों को मुंतखब करना है जो उनके बारे में फैसले करें, क्योंकि फैसले करने का इख्तियार जो है, भले हमारी फौज हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है और रियासत तो अब
جس طرح کی اس وقت ریاست کی تشریح کی جا رہی ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ عدلیہ کا وجود بھی نہیں ہے, عدلیہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹرائیکاٹومی آف پاور کا بھی کوئی دستور نہیں ہے, ووٹ دینے والے جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ووٹ لینے والے جو ہیں صرف وہی ہے, پارلیمنٹ ہی اصل چیز ہے, باقی سب لوگ جو ہے وہ بالکل ان کی صرف یہی حیثیت ہے کہ جس طرح بھی انہیں مینج کر کے ان سے ووٹ کا لے لیا جائے اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ جو چاہے کرے. لیکن یہ سب کچھ کے باوجود ایک بات طے شدہ ہے کہ پوری دنیا, مہذب دنیا, اس طرح کے سسٹم کو تسلیم نہیں کرتی, اور ہمارا لوگوں پہ جو اعتماد ہے اور جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹ کرے, ان کے بارے میں آپ وزیر داخلہ کا بیان, وزیر دفاع کا بیان, وہ مسلسل بیانات جو آ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے ملک کے لوگوں کو چیلنج کر دیا ہے, باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ پاکستانی ہی نہیں سمجھ رہے, اور ان کے ساتھ اس وقت تو آپ معیشت کی بات تو بعد میں کریں گے, اس وقت تو لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, کوئی شخص جو ہے اپنی گھر میں محفوظ نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کل کو کیا ہوگا, چاہے وہ ملک سے باہر ہے, اور صرف اپنی سیاسی رائے کی بنیاد پر اس طرح کی سچویشن پیدا کی جا رہی ہے کہ سانس گھٹ رہا ہے, لوگوں کو دم گھٹ رہا ہے. ایسی صورتحال میں یہ باتیں بالکل زیب نہیں دیتی اور نہ شوبہ دیتی ہیں. میں ہارون صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, انہوں نے کافی بڑے اچھے انداز میں یہ بات مثالوں کے ساتھ سمجھائی کہ پاکستان میں معیشت جو ہے اس کا پہیہ کس صورت میں چل سکتا ہے. اور ایک بات بڑی واضح طور پر یہ ہے, رول آف لا جب تک انشور نہ کیا جائے, اور وہ انویسٹر جو ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں جاؤں گا, میں انویسٹ کروں گا, اگر مجھے وہاں مشکلات پیش آتی ہیں, میرے ساتھ کسی طرح کا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے, ان ایون ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تو میرے لیے عدالتوں کا دروازہ کھلا ہوگا اور مجھے عدالتیں انصاف دیں گی. پاکستان میں بدقسمتی سے اس وقت عدالتی نظام ٹوٹلی کرپل ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے اس وقت اگر آپ نے معیشت کا کوئی سلسلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کو اس عدم استحکام سے نکالے. یہ جو مزاج ہے نا اس طرح کا ملغوبہ, یہ نہیں چلے گا کہ ایک طرف غیر جمہوری حکومت, ایک طرف غیر منتخب نمائندے وہ اپنا اقتدار طول دیتے جا رہے ہیں, اور اس اقتدار کے طول دینے کے لیے وہ راستہ جو کندھا استعمال کر رہے ہیں, وہ کندھا ان لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں, ہم سب کو عزیز ہیں. تو اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بات بالکل بے معنی لگتی ہے کہ ایسی صورت میں معیشت کا پہیہ چلنے کی بات اور فارن انویسٹمنٹ کو انوائٹ کرنے کی بات اور اس طرح کے منصوبے مجھے محض خام خیالی اور الیکشن کا ڈھونگ یا دوسری صورت میں یعنی جو بھی وقت آئی واش نظر آتا ہے, اس کی کوئی مجھے حیثیت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ صحیح انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کا بڑا اہم کردار ہے اس کے اندر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ. ویری سمپل. دیکھیے معاشی ترقی کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں پوائنٹ کو, میں بھول گیا تھا. ٹرینڈ ورکر, یعنی آپ جرمنی میں اگر الیکٹریشین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے 3 سال تعلیم ضروری ہے. آپ باتھ روم فکس کرنا چاہتے ہو تو 3 سال تعلیم ضروری ہے. آپ ایک پروفیشنل ڈرائیور بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک مدت مقرر. بہت وہ ایسے کام جن کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جاتا کہ بھئی اس کے لیے بھی کوئی ٹریننگ ضرورت ہوگی. اور یہ انہوں نے اپنے تاریخی تجربات سے سیکھا ہے کہ بھئی اگر تعلیم نہیں ہوگی. دوسری وہ جو ٹرینڈ ورکر کی میں نے بات کی تھی جس کی دنیا کو آج بڑی ضرورت ہے, ہمارے ہاں 2 ادارے تھے, دونوں بند ہو گئے. ایک ذوالفقار چیمن صاحب وہ کر رہے تھے, ان کے بھائی MNA بن گئے مسلم لیگ کے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ یہ میرے لیے اخلاقاً درست نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے کمال سادگی سے اس کو بھائی ان کے بھائی MNA ہوں تو ایک کام کر رہے ہیں اس کو تو کر رہے تھے. ایک کرنل مشتبہ صاحب نے بنایا تھا فوج کے ایما پر, تو وہ کسی بات سے ناخوش ہو کے چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے 10-15 ہزار آرکیٹیکٹ پیدا کی, 10-15 ہزار مڈل ایسٹ کی مارکیٹ. سوال میرا یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہے, کیونکہ وہ جو اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کرنا چاہتے چین میں تھے, ترقی کیسے ہوئی؟ اس حکومت نے وہ رائٹ ٹو ووٹ ہونے نہیں دیا اوورسیز پاکستانی. چین میں ترقی کیسے ہوئی؟ ڈنگ شاپنگ نے کہا پیسہ چاہیے, بلی کالی ہو یا سفید, چوہا پکڑے کہ موزے تم تو کہ معیشت اور تھی نا. اوورسیز چینیوں کے پاس پیسے تھے جو بھاگ گئے تھے انقلاب کے دوران. انہوں نے کہا 4 سال کی ٹیکس ایگزیمپشن دے دیں. انہوں نے کہا 4 سال کی کیوں, 5 سال کی لے لیں. یہاں سے بگننگ ہوئی 87 میں. اوورسیز پاکستانیز کو انوالو کیا جا سکتا ہے ظاہر ایک پلان کے تحت, یہ نعرے سے نہیں کوئی کام ہوتا.
ان کے پاس تعلیم ہے, ان کے پاس اداروں میں کام کرنے کا تجربہ ہے, وہ ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, انہوں نے جدید اداروں میں کام کیا ہے, وہ زیادہ صفائی پسند ہے, وہ زیادہ آرگنائزڈ ہے, زیادہ احساس و ذمہ داری ہے. ان کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا اس پہ کسی تبصرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی خواجہ آصف نے کہا بے شرم ہے, ماں باپ کو دفنانے کے لیے آتے ہیں. بھائی ماں باپ کو دفنانے کے لیے آتے ہیں, اس میں کیا ایسی بات ہے؟ یہ تو محبت کا مظہر ہے کہ بھائی آپ اپنے مٹی میں دفن ہونا چاہتے ہیں. اور بے شرم ہے. اور ڈاکو جو ہے, جو وائس چانسلر ہیں وہ ڈاکو ہوتے ہیں. پھر ان سے معافی مانگ لی, اوورسیز پاکستانی سے بھی ایک دن معافی مانگے. او بھائی اوورسیز پاکستانی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے حامی ہیں تو کل کو آپ کے حامی بھی ہو سکتے ہیں. وہ حامی تو اس لیے ہیں کہ ان سے کوئی توقعات رکھتے ہیں. تو آپ اگر ان کو کچھ ڈیلیور کر دیں اور ان کے لیے کوئی ایسی سازگار ماحول پیدا کر دیں, باقی جو ہے قوموں اور ملکوں کا مقدر چند آدمی طے نہیں کیا کرتے. الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ, چند آدمی نہیں. الیکشن کا امکان تو ہے, اگر نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اور فضل الرحمان کے جیتنے کا بندوبست ہو گیا تو الیکشن ہو جائیں گے, ورنہ الیکشن نہیں ہوں. ابھی تک نہیں ہوا. میں کیا کہہ سکتا ہوں ہوا یا نہیں ہوا, میرے پاس کوئی اندر کی معلومات تو آبویسلی نہیں ہے. چلیے مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, عامر صاحب کی طرف چلتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں. جو خبریں ہیں, جو حالات, جو واقعات, جو معاملات ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا انتخابات ہونے جا رہے ہیں. شاہد خاقان اویس صاحب نے لنڈن سے آج گفتگو کرتے ہوئے انتخابات کے حوالے سے کیا کہا, آپ کو سنو. 6 مہینے سے بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا تھا, اور میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ میں جب نئی لیڈرشپ آئے گی تو میں پارٹی کا عہدیدار نہیں رہ سکتا. میں پارٹی کے ورکر ہوں, پارٹی کے ساتھ ہوں. الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہونا آئین کے مطابق لازمی ہے, یہ چوائس آپ کے پاس نہیں ہے. تو ان کا تو خیال یہی ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں ہونا آئین کے مطابق لازمی ہے, لیکن جو پنجاب ہے, کے پی کے ہے, وہاں پہ بھی تحلیل ہونے کے بعد اسمبلی 90 دن میں ہونا آئین کے مطابق لازمی تھا اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 224 آف دا کانسٹیٹیوشن, لیکن ہوئے نہیں. اور پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, انہوں نے بجٹ بھی دیا ہے, اور اس بجٹ میں انہوں نے تنخواہوں کے میں اضافے کا اعلان بھی کیا ہے, پینشن میں اضافے کا اعلان, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ڈومین سے بالکل باہر ہے. عامر صاحب, جو اوور آل سچویشن ہے, جس طرح سے پنجاب میں کے پی کے میں ابھی تک الیکشنز نہیں ہو سکے ہیں, اپیرنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی تھا جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, تو کیا اب عام انتخابات وقت پر ہوں گے جو آئینی مدت ہے اس کے مطابق آپ کے خیال میں؟ شام صاحب, تھوڑا سا میں تفصیلی جواب دوں گا کہ آرٹیکل 224 بالکل ہے. آرٹیکل دوسرے بھی ہیں کہ ایک وقت میں آئین کے اندر جو کام نہ ہو سکے اس کو وہ کور ملتا ہے. ایک پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے, اور جسے قوت نافذہ بھی کہا جا سکتا ہے, اور انہوں نے کھل کے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کو فوجی نہیں دے سکتے. تو کیا آپ اس پولیس کے حوالے کریں گے جو بیلٹ باکس جس کا زور لگے گا وہ ڈال لے ووٹ پہ؟ تو نہیں ہونے تھے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن وہ نہیں ہوئے پنجاب کے اور کے پی کے, وہ خواہشات تھیں وہ پوری نہ ہو سکی. اب بالکل ہے کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے سربراہ تو کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ 6 مہینے آپ ایکسٹینشن لے لیں. وہ بھی آئین میں صرف قومی اسمبلی کو مل سکتی ہے, صوبائی کو نہیں مل سکتی جب اگر آپ آئین کی طرف آئیں گے. اور میرے خیال میں جو میری اطلاع ہے کہ حکمران اتحاد اگست کے دوسرے ہفتے میں اسمبلی 12 اگست سے پہلے توڑ دے گا تاکہ 90 دن ہوں اور موجودہ چیف جسٹس کے ٹینیور میں انتخابی عمل شروع نہ ہو سکے. بالکل سیدھی سی حکمت عملی ہے ان کی, اور نومبر میں الیکشن ہو. اچھا, نومبر سے الیکشن, 2 چیزیں ہیں کہ کیا جو نگران حکومت آئے گی وہ فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کرے گی, یا یہ جاتے ہوئے مشترکہ مفادات کی کونسل سے جس کے اوپر کوئی راضی نہیں ہے مردم شماری کے نتائج کو نوٹیفائی کرا جائیں گے تاکہ پھر 4 مہینے کے لیے انتخابی حلقہ بندیاں ہو سکے. یہ 2 پاسبلٹیز ہیں. باقی تو وہ ہیں جو بہت زیادہ باخبر لوگ ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری اور مارچ میں الیکشن ہوگا. میری نظر میں تو کوئی اس کے علاوہ چانس نہیں ہے کہ الیکشن آپ کو نومبر میں دینا ہے زیادہ سے زیادہ, اور وہ ہو جائے گا. اس کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں. چیزیں جو ہم پہلے سوال میں تھی آپ کی کہ جی اکانومی, وہ چیزیں ایک لائن طے کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کٹ ٹو سائز 9 مئی کے اقدامات کے بعد از خود ہو گئی, لیڈرشپ ڈر گئی, نتیجتاً سیکنڈ لیڈرشپ کے آپ حالات دیکھ لیں, گاڑیوں سے بھاگ رہے ہیں, ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں, گاڑیوں میں جا رہے ہیں, اور ان کو پتا تھا کہ ہمیں کسی نے نہیں پکڑنا. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, نہ اسد عمر کو نہ شاہ محمود کو کسی نے نہیں پکڑنا تھا, اور پکڑنا ہوتا یہ جا نہیں سکتے تھے.
مطلب یہ ذہن میں رکھ لیں. لیکن وہ لیڈر ڈرا جو 2016 میں بھی ڈرا اور وہ باہر نہیں نکلا بنی گالا سے, انہوں نے اپنی ایکسرسائز کی تصویریں جاری کی. اب بھی وہ باہر نہیں نکلے. لیڈر جب فرنٹ سے لیڈ نہیں کرتا تو گڑبڑ ہوتی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی نکلی, نواز شریف بھی نکلے, ان کے لوگ بھی پھر کھڑے رہے. یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ساری پارٹی کے لوگ ڈر گئے اور خوف پھیلا دیا جیل برو تحریک کے آغاز نے, کہ سب کے اندر ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اب آپ الیکشن کی طرف آ رہے ہیں, معیشت کی طرف جا رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں ینگسٹرز نے ان کو کنٹرول سنبھالا ہوا ہے. ہمارے بجٹ سے کئی گنا بڑی کمپنیاں ہیں پورے پاکستان سے جن کو وہ چلا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک از کار رفتہ معاشی ماہرین کی ایک فورس ہے جن کے کبھی بھی کوئی تجربے اس ملک میں کامیاب نہیں ہوئے, اور ہمارے پاس وہی آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں جو میں اور آپ بیٹھ کے دونوں گفتگو کر سکتے ہیں. بھائی آپ بتاؤ آپ نے کون سی معیشت چلائی تھی؟ جب آپ کو موقع ملا آپ اپنے یار دوستوں کو نواز کے چلے گئے. جس دور میں آپ نے یہی کام کیا. ہمیں کہیں تو نکلنا ہے نیا. اللہ کرے یہ پروگرام جو آج آیا ہے سامنے شاید کوئی رستہ بنتا ہوا ہو, کیونکہ آپ کو آؤٹ آف دی باکس ہی نکلنا ہے. یہاں پہ ٹریڈیشنل طریقے سے آپ نے سارے کام کر لیے. مناس القوم ہم چوری کرتے ہیں. ہمارے پاس جب ایکسپورٹ کا بڑا آرڈر آتا ہے کچھ دن ٹھیک کرتے ہیں, اس کے بعد بے ایمانی شروع کر دیتے ہیں. سٹینڈرڈ کوالٹی کا چیک نہیں ہے. بالکل ہارون صاحب نے ٹھیک بات کی. ذوالفقار چیمہ کا ایک پولیس افسر تھا اور اس نے دماغ لگا کے صحیح کام کیا تھا. اس طرح کے لوگوں کو آپ کو ڈھونڈ کے لا کے کہیں بٹھانا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی پولیسنگ میں بھی کبھی کسی حکمران کی نہیں مانی, اور جب یہاں آئے تو باعزت راستہ اپنایا. تو راستہ تو اس نے اپنانا تھا جو فیصلہ کر رہا تھا. اس وقت جو وزیر اعظم تھا اس کو چاہیے تھا کہ جب وہ سمجھتا تھا کہ یہ نیک نام آدمی ہے, لیکن وہ بھی کسی کی ایسی بات نہیں سنتا تھا کہ جو اکڑ کے آگے سے کہہ دے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. ہمیں کہیں نہ کہیں نئے حل کی طرف جانا ہے. احتشام صاحب ہم پھنس گئے ہیں کیونکہ جن کے ڈالر باہر ہیں, جن کے قائد اعظم میں تنخواہیں نہیں ہیں. شوکت عزیز سے میں نے پہلی دفعہ جب چینی مہنگی ہوئی 30 سیکنڈز کے اندر اس پہ روشنی ڈال دیں. اس پہ روشنی آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں نے جانا ہے عارف چوہے صاحب کے پاس کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں نئے حل کی طرف آنا ہے, تو آپ کی نظر میں نیا حل کیا ہے؟ اب میں آپ کو جو فکرہ میں بول رہا تھا, شوکت عزیز سے میں نے کہا چینی اتنی مہنگی ہو گئی, کہنے لگے یار $1 کے برابر ہی ہے نا. یہ مینٹیلٹی ہے حکمرانوں کی کہ ان کے پاس کمائی ہے ڈالر کی. آپ کو روایتی طریقے آپ نے سارے معاشی مماثلین بھگتا لیے. یہ نہیں ہے کہ یہ نسخہ کیمیا جو آج پیش ہو گیا کہ اس میں آرمی آ گئی, آرمی نے وہ حل دیا کہ صوبے اور مرکز آپس میں لڑتے ہیں, کسی چیز پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا, تو آپ کو ون ونڈو بنانی ہے. دنیا کا کوئی حکمران, کوئی کاروباری آدمی جب اس کو تنازعات میں آپ گھسیٹیں گے جہاں عدالتیں تباہی کر گئی, تو راستہ آپ کو نکالنا پڑے گا کہ آپ کو اجتماعی فیصلے کرنے ہوں گے. ون ونڈو سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو جو فورس انفورس کرا سکے فیصلے اس کو ساتھ شامل کرنا پڑے گا. ہم نے ساری جمہوریتیں دیکھ لی, ڈائریکٹ مارشاء اللہ دیکھ لیے, انڈائریکٹ دیکھ لیے, اب ایک نیا تجربہ صحیح. چلیں, یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات ان کی جو نئے تجربے والی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سارے ادوار دیکھ لیا, اب ایک نیا تجربہ, تو یہ نیا تجربہ, یہ جو بھی ماڈل ہے, یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ بات یہ ہے معاشی ترقی کے عوامل ہوتے ہیں, ٹوٹکے نہیں ہوتے, نسخے نہیں ہوتے. ایک قوم کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, اس میں ٹرینڈ انڈسٹریل ورکرز ہونے چاہیے, اس میں پرائرٹیز کلیئر ہونی چاہیے, اس میں سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے, اس میں پولیس ٹھیک ہونی چاہیے, اس میں عدلیہ ٹھیک ہونی چاہیے, جو ظاہر گریجولی ٹھیک ہو, یعنی ٹھیک ہونے کا پروسیس شروع ہو جائے. یعنی پولیس کو آپ بہتر کرنا شروع کریں, عدلیہ کو امپروو کرنا شروع کریں, FBI کو ٹھیک کرنا شروع کریں. 60% معیشت کالی ہے. میری تو دعا تو یہی ہے کہ یہ نسخہ کامیاب ہو جائے. بھائی کامیاب ہو جائے, اس سے اچھی کیا بات ہے, کوئی ضروری ہے. صوبوں اور مرکز کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے, لیکن دراصل پوری قوم میں ایک منیمم ہم آہنگی, اختلاف بھی ہوتا رہے ساتھ ساتھ. یعنی جیسے ایک اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ انڈیا کے اپوزیشن کا بھی وہی نقطہ نظر ہے, حکومت کا بھی وہی نقطہ نظر ہے. ہم ہر بات پہ لڑتے ہیں. وہ ایک پاکستانی لیڈر کے بارے میں ایک یار نے ایک دفعہ کہا تھا, اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, وہ اب اس دنیا میں نہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا. اس نے کہا ساری انرجی گفتگو میں ضائع کر دیتا ہے, عمل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتا, اور جو بات بیوی کو بتانے کی نہیں ہوتی وہ جلسہ عام میں کہہ دیتا ہے. یہ شعبدہ بازی سے نہیں سیاست چلا کرتی, معیشت یا سیاست کوئی بھی چیز نہیں چلتی. آپ کی کوئی ساکھ نہیں ہے, آپ کے کہنے پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا.
دیکھیے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم جب بن رہی تھی تو ان کا قریبی ایڈوائزر ان کے پاس گیا, اس نے کہا نہ کریں, یہ 11 لاکھ روپے کے مکان کی بجائے میں آپ کو 8 لاکھ روپے میں بنوا دیتا ہوں, یہ ملک ریاض کے حوالے نہ کریں, یہ صرف سڑک بنا دیں جیسے چین میں ہوتا ہے, صرف سڑک بنا دیں اور بجلی دے دیں, ٹھیک ہے. تو بھائی وہ اگر تو ہو منصوبہ سائنٹیفک ہوگا, اگر یہ سائنٹیفک ہے, اگر خوب سوچا سمجھا ہے تو نتیجہ نکل آئے گا اور اگلے سال تک ہم دیکھ لیں گے. بلکہ چلیے بہت بہت شکریہ ٹائم ہو ہارون تو صاحب مجھے آپ کا 30 سیکنڈ شکریہ, دیجیے گا. عارف چائے صاحب آپ کا شکریہ, عامر صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام دیکھنے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.